मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। खुदावंद यीशु मसीह के अफजल तरीन और लारैब नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद का खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम जवाब तो है आपकी खिदमत में पेश करते हुए खुदा का शुक्र अदा करता हूं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के लिए, जिसके प्लेटफॉर्म से मुझे यह आजाज हासिल हो पाया कि मैं खुदा के कलाम की गहरी और अमीक बातों को आपके साथ शेयर करने वाला हो सकूं। और मेरा ये ईमान है कि आप माजी के तमाम प्रोग्राम्स के वसीला से आप बरकत पाते रहे हैं, आज भी पाएंगे और आगे भी पाते रहेंगे। लेकिन याद रख, कलाम खुदा की इन अमीक बातों को सीखने के लिए ये जो तासब की ऐनक है ना, इसको उतार कर साइड पे रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? लेकिन चूंकि ये मेरी नजर की है इसलिए मैं वक्ती तौर पर पहन लेता हूं, लेकिन अगर तासब की होती तो मैं उसको उतार देता, जरूरत ही नहीं थी। इसलिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, एक अच्छा तालिब इल्म वो है जो सीखने की गर्ज से आगे बढ़ता है और वो किसी भी तरह के तासब को मलहूज़े खातिर नहीं लाता, वो हर बात को पॉजिटिव लेता है। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि जब मछली पेश की जाती है ना खाने के लिए, तो हम बड़े अच्छे तरीके से, यहां तक कि अगर नजर कमजोर हो तो हम ऐनक लगा कर देखते हैं कि इसमें कोई कांटा तो नहीं है, और उस कांटे को हम साइड पे कर देते हैं, और जो बोटी बोटी होती है वो हम खा लेते हैं। एक अच्छा किताब मुकद्दस का तालिब इल्म ना तो किसी पर कीच उछालता है, ना ही कोई बुरी बात किसी के हक में कहता है। जो बातें अच्छी लगे उनको वो ले लेता है, जो ना अच्छी लगे छोड़ देता है। प्रोग्राम जवाब तो है में गुजरे हफ्ते मसीह की फजीलत और मसीह खुदावंद के अफजल तरीन होने पर मैं बात कर रहा था। बहुत सी बातें आगे भी हैं, लेकिन मैं आज एक दूसरा सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लेकिन इस बात को भूलिए नहीं कि जहां पर बहुत सारी आपकी फजीलतें, फजाइल हैं, वहां पर एक आखिरी, और वो ये कि आप दुनिया की अदालत भी करेंगे। और किसी नबी, किसी पैगंबर को यह मुकाम हासिल नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ मुजस्सम कलाम जो आसमान से आया, बेगुनाह जिंदगी बसर की, जो खाकी नहीं बल्कि आसमानी था, अपना कोई गुनाह नहीं बल्कि गुनाहगार इंसान के गुनाहों के लिए अपनी जान दी, मर गया, दफन हुआ, जी उठा, और वो आज भी जिंदा है। उसका दावा है मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। कौन है उसकी मानिंद जिसने ये दावा किया हो? इसलिए वो है जो अदालत भी करने के लिए आ रहा है। आपका ईमान है आ रहा है, लेकिन उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। पुराने वक्तों में जब मैं छोटा था तो देही इलाके में पैदा हुआ, तालीम हासिल की पहाड़ों में, और जब कभी हमें यह पता चलता, वो देखो हमारे
رشتہ دار آ رہے ہیں، وہ ماموں آ رہے ہیں، وہ آنٹی آ رہی ہے، وہ خالہ آ رہی ہے، تو جلدی جلدی میرے گھر والے کیا کرتے، بیڈز پر چادریں بچھاتے اور پھر بڑی خاطر تواضع کرتے اور پھر اب ان کے لیے کیا کھانے کا انتظام کریں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کا تجربہ ہے، میں آپ کو بتا تھوڑا ہی رہا ہوں، آپ بھی اسی طرح کرتے تھے، یہ پرانے وقتوں کی۔ اور اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح آ رہے ہیں تو ان کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور مسیحا کے اس عظیم کفارے کو صدقے دل سے اپنے لیے قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا دل کھولنے کی، خداوند آپ میرے دل میں آ جائیے تاکہ میں اپنا بقیہ جیون آپ کے لیے گزارنے والا ہو سکوں۔ اور عزیز بھائیوں بہنوں، نوجوان بیٹے اور بیٹی، خدا آپ کو پیار کرتا ہے، یقین جانیے میں آپ کو پیار کرتا ہوں۔ جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن کا ایک ایک سٹاف ممبر آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی طرف سے واحد نجات دہندہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ اور بائی دا وے، اگر آپ حالات کے سبب سے اوپنلی اقرار نہیں کر پا رہے، میں سمجھتا ہوں، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، ای میل کے ذریعہ سے لکھیں کہ اس پروگرام کے ذریعہ سے میری الجھنیں سلجھ گئی ہے اور اب میں مسیحا کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آپ کی کوئی ریڑ نہیں لگائیں گے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ آپ کی نہیں کریں گے، آپ کے لیے ہم دعا کریں گے اور مزید آپ کی روحانی طور پر ترقی کرنے میں آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ ترقی پا سکیں۔ جہاں کہیں آپ ہیں وہاں ہی رہیں، نو پرابلم، لیکن دنیا کے واحد نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کی طرف سے گناہگار انسان کے لیے انتظام ہے، اس پر ضرور ایمان لائیں۔ آپ کی تمام باتیں صیغۂ راز میں رہیں گی۔ However، میں گزرے 2 پروگرامز میں مسیح کی فضیلت کا بیان کر رہا تھا، اور آج ایک اور بڑے مشکل مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ وہ ایسا ہے کہ جب وہ لوگ جو مسیحی نہیں اس کی بابت سنتے ہیں تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں اور پھر وہ ونعوذ باللہ بھی کہتے ہیں سمجھ گئے؟ اور ایون یہاں تک کہ جب میں وہ خاص نام لیتا ہوں تو پھر اس کو کلیریفائی بھی کرتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا ہوں تاکہ سمجھنے والا اور بہتر طریقہ سے سمجھ سکے۔ تو سوال کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے پر روشنی ڈالیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے پر روشنی ڈالیے۔ شکر گزار ہوں بھائی آپ کے اس جواب کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنے اس سوال میں اپنی شخصیت کو اجاگر نہیں کیا، کیونکہ انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اور آپ نے بڑے مہذب طریقے سے یہ سوال پوچھا ہے، اور یہ خاکسار آپ کے اس رویے کی قدر کرتے ہوئے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سوال کے جواب کے بھی 2 پارٹس ہوں، 2 حصے۔ میں آگے بڑھوں گا تو پھر پتہ چلے گا۔ سوال کیا ہے بتائیے؟ ہاں، کہ حضور المسیح یعنی یسوع مسیح، جن کو آپ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ ذرا بیان کریں، اس پر روشنی ڈالیں۔
میں اب اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب میں عیسیٰ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وقت کم ہے، کیونکہ آلریڈی بہت کچھ عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم عیسائی بھی نہیں ہیں۔ تو جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، جن کا حضرت عیسیٰ پر ایمان ہے، وہ عیسائی ہے، ہم تو عیسائی بھی نہیں ہیں۔ آپ مانتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نبی ہیں، پیغمبر ہیں؟ آپ مانتے ہیں تو پھر خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا ہے۔ میرا ان پر ایمان نہیں ہے، میرا خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہے، اسی لیے تو میں مسیحی ہوں۔ اسی لیے تو مسیحی لوگ بعض اوقات چیخ اٹھتے ہیں، میڈیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ ہمیں مسیحی کہہ کر مخاطب کیا جائے، ایون اسمبلیز میں بھی ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم عیسائی نہیں، ہم مسیحی ہیں۔ لیکن جب ہمارا کوئی بھی مسلمان دوست اس بات کو سنتا ہے جو مسیحی ایمان کی ایک بنیادی حقیقت ہے جس سے کسی بھی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا، تو نہ صرف غیر مسیحی لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے، توبہ 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 کرتے، بلکہ وہ استغفر اللہ اور نعوذ باللہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارا مطلب کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، ایک تو ان کے سو کالڈ جو عالم ہے، ایک تو ان کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو کتاب مقدس ہے اس میں بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہمیں بیان ملتا ہے کہ جیسے اللہ زمین پر آیا اور مریم کے ساتھ اپنے فزیکلی تعلقات قائم کیے اور پھر ان سے بیٹا ہوا جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ہے عیسائیوں کی سوچ، اور عیسائی یہ کہتے ہیں۔ اور اگر بائی دا وے آپ عیسائی ہم کرسچنوں کو کہتے ہیں تو معاف کیجئے گا، کوئی ایک بھی مسیحی ایسا اس دنیا میں نہیں جو یہ کہے کہ یسوع اس لیے خدا کے فرزند، ابن خدا یا بیٹے ہیں کہ خدا زمین پر آیا اور اس نے مریم کے ساتھ نکاح کیا اور پھر دونوں کے ملاپ سے بیٹا پیدا ہوا، اس لیے ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ہمارا کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ تو پھر آپ ہم پر ایسا الزام کیوں لگاتے ہیں؟ معاف کرو بھائی، جو باتیں ہم کرتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ان باتوں کا ہم پر الزام کیوں؟ یہ تو آپ کا تصور ہے، ہمارا تصور نہیں ہے۔ ہمارا تصور کیا ہے؟ خدا پاک ہے اور خدا روح ہے۔ اس نے اپنے فرشتہ جبرائیل کو جہان میں مبارک خاتون مریم کے پاس بھیجا ایک پیغام کے ساتھ کہ تو روح القدس کی قدرت سے، یعنی خدا کی قدرت سے امید سے ہوگی اور تم سے ایک بچہ ہوگا، بیٹا جنم لے گا، اس کا نام بھی بتایا گیا، اور اس کی پیدائش میں کسی مرد کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ معجزانہ طور پر پاک روح کی قدرت سے وہ پیدا ہوا۔ ایسی پیدائش جیسی کسی اور کی نہیں۔ اور خدا کی بابت کہ وہ آیا ہوگا اور مریم کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوگا، خدا معاف کرے،
یہ بالکل غلط تعلیم ہے، بدعت ہے، اور یہ کفر ہے۔ ہم ایسا کچھ نہیں مانتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، یوحنا کی انجیل 4 باب 23-24 میں لکھا ہے، خدا روح ہے اور اس کی عبادت، اس کی پرستش روح اور سچائی سے ہی ہوتی ہے، اور وہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خدا جسم تو رکھتا نہیں کہ میں کہوں کہ جسمانی طور پر اس نے مریم کے ساتھ تعلق قائم کیا اور یوں بیٹا ہوا، اس لیے ہم مسیحی لوگ اس کو ابن خدا کہتے ہیں۔ نو، چھوڑ دیں ان باتوں کو، بس کریں، اب ہم پر یہ الزام نہ دیں، کیونکہ ہمارا کوئی ایسا تصور نہیں ہے، اور یہ ہے کفر۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا بھی چلوں، آپ کے ہاں نہ ماننے کے پیچھے کئی ایک ریزنز ہیں کہ کیوں آپ یسوع مسیح کو ابن خدا تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ ایک ریزن یہ ہے، سورہ اخلاص 112 نمبر سورت، چھوٹی سی ہے، چند آیتیں ہیں، اس میں بتایا گیا کہ اللہ سے نہ تو کوئی پیدا ہوا، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو بھائی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بھی تو یہ ایمان ہے کہ خدا سے فزیکلی کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی فزیکلی پیدا نہیں ہوا، اور خدا کو جوڑوں کی، وائف کی، مسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا معجزانہ طور پر ہر وہ کام کر سکتا ہے جو اس کے جلال کا سبب ہے۔ خدا صرف ایک کام نہیں کر سکتا، اور وہ ہے گناہ، کیونکہ یہ اس کی ذات کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن ہر وہ کام جو اس کے جلال کا سبب ہے، خدا اس کام کو کرتا ہے، کیونکہ یہ اس میں اس کی بھلائی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو سورہ اخلاص کے مطابق آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس طور پر تو ہم بھی نہیں تسلیم کرتے۔ ہم کون سا تسلیم کرتے ہیں؟ ہم بھی نہیں تسلیم کرتے اس طور پر۔ اگر کوئی ایسا کرسچن آپ کو ملے جو آپ کو کہے کہ جی خدا زمین پر آیا، مریم کے ساتھ تعلق قائم کیا، بیٹا پیدا ہوا، وہ عیسیٰ ہے، اس لیے ہم اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو پھر مجھے بھی بتائیے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا اور اس کو فتویٰ دوں گا۔ ہمارا یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے، ہمارا یہ تصور ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے کوئی ہم پر یہ دوش لگا سکتا یا الزام لگا سکتا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سے غور کیجئے۔ آپ کے نہ ماننے کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کو آدم صفی اللہ کہا گیا، ایسا ہی ہے نا؟ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا، اور ہم حضرت اسماعیل کو ہم ذبیح اللہ کے طور پر جانتے ہیں، یعنی آپ یوں ان کو جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رسول اللہ کے طور پر جانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ابراہیم کو، یعنی ابراہیم کو حبیب اللہ، خدا کے قریب رہنے والا، اور ایون ہمارے ہاں ایمانداروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ان میں شامل ہیں، اور بہت سارے القابات آپ کے ہاں ہیں، جیسے عیسیٰ کو کلمت اللہ اور روح اللہ کہا گیا۔ لیکن غور کیجئے گا، کوئی بھی ایسا نبی اور پیغمبر نہیں جس کو یہ کہا گیا ہو تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کوئی بھی ایسا اور نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جس کو اس نے یہ کہا۔
تو یہ بات مسیح کے بیٹا ہونے کو بالکل منفرد ٹھہراتی ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلمہ کی صورت میں خدا سے نکلے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ ان کو بیٹا کے طور پر ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور خدا نے بھی کہا، اب 2-3 دفعہ تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، گزرے ہفتے کے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا اور آج بھی دوہرا چکا ہوں کہ خدا نے خود یسوع مسیح سے متعلق لوکا 3:22 میں کلیئرلی کہا، اور وہ بھی خصوصی طور پر مقدسہ مریم سے بھی کہا گیا، لیکن یہاں ہے، اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، یعنی یسوع مسیح پر، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور مسیح خداوند کی بابت جب ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، ذاکر نائک جیسے لوگ اور کئی اور لوگ جو اسی راہ پر چلنے والے ہیں، آپ میں سے کئی ہیں جو کہتے ہیں او جی اودا نہ لو ساڑھے سامنے، ویسے آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، لیکن خیر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا مقام دکھائیں جہاں پر یسوع نے کہا ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، کوئی ایسا مقام بتاؤ۔ اوکے، ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مقدس یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 36 آیت، جان 10:36، اور جب آپ اس آیت کو دیکھتے ہیں ڈبل کان کھولیے اور سنیے غور سے، میں آپ کے لیے اس آیت کو تلاوت کرنے لگا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ ذاکر صاحب، آپ نے کہا تھا نکال کے دو تو میں پھر آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ پھر پڑھ لیں کلمہ۔ ویسے بھی ہم آپ کو پیار کرتے ہیں، لیکن جب آپ مسیح یسوع کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں گے، پھر ہمارے خاندان کے فرد ٹھہریں گے، اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے تمام سے یہی التجا ہے، اپنے پاپوں کا اقرار کریں اور ایمان لائیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر۔ اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لینے کی ضرورت ہے۔ شاید یہ حوالہ کافی نہیں ہوا ہوگا، ایک اور حوالہ دیتا ہوں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 27 باب اور اس کی 43 آیت 27:43۔ اب اس حوالے میں کیا ہے پڑھوں؟ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ لکھا ہے، اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ ارے بھائی، اور کون سے ثبوت چاہیے آپ کو؟ کلیئرلی تو یہ پروف مل گئے ہیں، جلدی کریں، شامل ہو جائیں ہم میں۔ یہی راہ حق اور زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ پیسے کو چھوڑیں، آپ پیسے کی وجہ سے اپنی گدی نہیں چھوڑنا چاہتے؟ میں آپ کو بتاؤں، پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں سائے کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گی۔ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسہ آئے، گاڑی آئے، بنگلہ ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن یہ سائے کی مانند ہے۔
جب سورج جاتا رہتا ہے نا تو پھر سایہ بھی نظر نہیں آتا، وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص نے سائے کو پکڑا نہیں ہے، کسی بھی شخص نے، تو اس لیے سائے کو پکڑنے کے بجائے وہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جس کی وجہ سے سایہ ہے اس کو پکڑ لے، اور وہ آفتاب صداقت منجی عالمین مسیح خداوند ہے۔ ان کے ذریعہ سے ہی آپ تاریکی سے نکل کر نور اور اجالے میں آ سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ حوالہ جات آلریڈی موجود ہیں اور سمجھیں اس بات کو۔ اب اکثر اوقات میں یہ کہتا ہوں کہ جب خدا یسوع مسیح کے حق میں یہ بیان دے دیتا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو، خدا نے خود کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو پھر ساری دنیا بشمول آپ کے بھی، ایون کرسچینٹی بھی، ویسے وہ انکار نہیں کرتے اور نہ کریں گے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، ساری دنیا کے لوگ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہ کہیں تو نہ کہیں، اس کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا؟ بھائی جب آفتاب طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف سے، نظر آتا ہے تپش کے ذریعہ، روشنی کے ذریعہ سے، تو پھر تو کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ کہے گا ارے سورج ہی نہیں، جبکہ وہ سب کچھ محسوس کرتا ہے۔ تو جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ خدا نے خود کہہ دیا، تو میرے اور آپ کے نہ ماننے سے اودی صحت تے کی فرق پوے گا؟ نہ مانے، لیکن چونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، خدا پیار کرتا ہے، اس لیے آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں پر چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، ان پر غور کیجئے گا۔ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کرتا ہوں تو اس کے شاید تقریباً 10 دن کے بعد تقریباً دنیا سے مسلمان حضرات سعودی عربیہ جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ صاحب توفیق مسلمانوں کی بات کرتا ہوں۔ میں نے خود اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، پرنٹ میڈیا میں نے یہ خبریں کئی بار سنی کہ اس سال اتنے لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا، اس سال اتنے لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا۔ اب جب یہ اصطلاح استعمال ہوئی کہ فرزندان توحید، فرزند فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی بیٹا کے ہے، توحید وہی واحد ہے، خدا جس کو آپ اللہ کہتے ہیں، فرزندان توحید اللہ کے بیٹے۔ ارے بتاؤ تو صحیح، یہ جسمانی طور پر بیٹے آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جسمانی طور پر بیٹے ہیں؟ آپ تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، نہیں نہیں نہیں، وہ جسمانی طور پر بیٹے نہیں ہیں۔ تو پھر کیسے ہیں؟ وہ روحانی طور پر ایمان کے اعتبار سے آپ کی نگاہ میں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ میں اور مثالیں دوں، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اس پروگرام کا وقت ابھی اینڈ ہو رہا ہے، جس سبب سے اس وقت میں وہ مزید مثالیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر پاؤں گا۔ خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر اسی پروگرام کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ غور سے سنیے گا، تب تک انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے۔ پروگرام جواب تو ہے صرف اور صرف جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔
جواب تو ہے